सिकंदर ने गीली लकड़ी का टुकड़ा हवा में उछाला। नीचे गिरने से पहले यशकर का चलाया हुआ तीर लकड़ी में पेवस्त हो गया था। तीर चूंकि नीचे से चलाया गया था, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा मजीद ऊपर को उठा और फिर इससे पहले के वो जमीन को छू पाता, यशकर का छोड़ा हुआ दूसरा तीर भी इसमें गड़ चुका था। जानते हो लड़ाई में सबसे अहम हथियार कौन सा है? यशकर को बैठने का इशारा करते हुए सिकंदर खुद भी बैठ गया। यशकर फौरन बोला, अगर दुश्मन फासले पर हो तो तीर कमान और दू-बदू लड़ाई में तलवार। सिकंदर मायनेखेज लहजे में बोला, लंबे दस्ते वाला भाला तलवार की रसाई से पहले दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। यशकर तुर्की व तुर्की बोला, लकड़ी के दस्ते को तेज धार तलवार से दो टुकड़े करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तलवार और तरकश में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो किसे तरजीह दोगे? यशकर ने बेझिझक कहा, तलवार। सिकंदर ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, क्यों? क्योंकि मैदान जंग में दुश्मन से लम्हाती फासला होता है, टकराव का नुक्ता उरूज बाहम इत्तसाल में पोशीदा है। अगर हथियार पास न हो तो क्या करोगे? सिकंदर के सवालात जारी रहे। वो गाहे गाहे लश्कर का इम्तिहान लिया करता था। बादशाह की खुसूसी मुहाफिज की जिम्मेदारी इतनी अहमियत की हामिल थी कि वो इसकी तरबियत का कोई पहलू तशना नहीं रहने देना चाहता था। इसका इन्हिसार दुश्मन की कुव्वत और ताकत पर है। अगर इसे खाली हाथ शिकस्त देना मुमकिन हो तो भागना बेवकूफी होगी। दुश्मन तुम्हारी टक्कर का हो और मुसल्ला भी हो, तब क्या? बस कदमी न करना हमाकत होगी। सिकंदर ने तंजिया अंदाज में कहा, और भागना बुज़दिली? यशकर इत्मीनान से बोला, पसपाई का मकसद बनने के खौफ के बजाय मोहलत का हुसूल हो तो ये बुज़दिली नहीं, हिकमत अमली कहलाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी बादशाह की हिफाजत करना है। तुम्हारे पास मोहलत के हुसूल का कोई इख्तियार नहीं होगा। यशकर शाकी हुआ। आपके सवाल में बादशाह सलामत की हिफाजत का जिक्र नहीं था। भूल गए तुम्हारी तरबियत का मकसद सिर्फ शाही मुहाफिज बनना है। सिकंदर ने याद दहानी कराई। अगर सवाल बादशाह सलामत की हिफाजत का है तो दुश्मन की ताकत और अपने असले की गैर मौजूदगी को जेर बहस लाना वक्त का ज़िया है। सिकंदर ने कहा, सिखलाई के ज़िमन में जेर बहस लाए जाने वाला हर सवाल वक्त को कारामद बनाता है। जब किसी की हिफाजत का जिम्मा ले लिया जाए तो अपनी जान बचाना सानवी रह जाता है। खंजर को कितने फासले पर तीर पर तरजीह दोगे? यशकर इत्मीनान से बोला, पुश्त पर बंदी कमान के हाथ में आने और चिल्ले में तीर जोड़ने तक अगर दुश्मन हमारे दरमियान मौजूद फासले को तय कर सकता है तो खंजर फेंकना तीर से मुफीद रहेगा। शाबाश। इसे सराहते हुए सिकंदर घोड़े की तरफ दौड़ा। अब देखता हूं सिर्फ बातें बताना जानते हो या कुछ सीखा भी है। यशकर जाने कब से मौका की तलाश में था कि सिकंदर और वो इकट्ठे रवाना हो, और आज इसे मौका मिल गया था। सिकंदर के घोड़े पर सवार होने तक वो रकाब में पांव डाल चुका था। दोनों ने इकट्ठे ही एड़ लगाई थी। घोड़े कमान से निकले हुए तीर की तरह तरबियती मैदान के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गए। यशकर के घोड़े की गर्दन सिकंदर के घोड़े की दुम मुतवाजी थी। दरवाजे तक यही सूरत हाल बरकरार रही। दरवाजे से निकलते ही दोनों घोड़े मुतवाजी हो गए थे। यशकर बिल्कुल ही घोड़े की गर्दन से चिमटा हुआ था। यशकर के घोड़े के लिए यह इजाफी सहूलत थी कि सिकंदर की निस्बत इसका बदन हल्का फुल्का था। तरबियती मैदान से घर तक तकरीबन 1 मील का फासला था। दोनों घोड़े मुतवाजी दौड़े चले जा रहे थे। वो घर से आधा फरलांग दूर थे जब यशकर घोड़े की अयाल पकड़कर जीन के ऊपर अकड़ू बैठ गया और फिर एकदम जीन के ऊपर मजबूती से हाथ जमाते हुए इसने दोनों टांगों से सिकंदर के घोड़े के मुंह को निशाना बनाया। मुंह पर लगने वाले पांव से सिकंदर का घोड़ा एक लम्हे के लिए ठिठका। यशकर दोबारा जीन पर बैठ गया। अब इसका घोड़ा आगे था और हवेली के दरवाजे तक इसका घोड़ा आगे ही रहा था। यह धोखा है,
گھوڑا روکتے ہی سکندر نے واویلا کیا۔ یشکر نے کہکہا لگایا، مقابلہ جیتنے کے لیے بروئے کار لانے والا طریقہ دھوکہ نہیں مہارت کہلاتا ہے۔ سکندر نے طنزیہ انداز میں کہا، مقابلے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور ان کا تعین مقابلے سے پہلے کر لینا چاہیے، ورنہ جیتنے کے لیے ہر طریقہ جائز مانا جائے گا۔ یشکر کا سب سے بڑا استاد سکندر ہی تھا، اور اس سے بحث کرتے وقت سکندر محسوس کرتا تھا کہ وہ صرف اس کی باتوں کو یاد نہیں رکھتا بلکہ ان باتوں کے پس پردہ مطلب کو بھی فراموش نہیں کرتا تھا۔ گھڑ دوڑ کے اصول پہلے سے متعین ہیں اور ان میں ایسی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سکندر کا تکرار جاری رہا۔ یشکر نے کہکہا لگایا، کچھ لوگ بوڑھا اور کمزور ہونے کا رونا رو کر مقابل سے چند سال پہلے ہی گھوڑا بھگا لیتے ہیں، کیا وہ بھی گھڑ دوڑ کے ضوابط کا حصہ ہے؟ سکندر کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یار آج تو اکٹھے بھاگے تھے، یشکر نے کہا، اور ہار گئے کیونکہ تم نے دھوکے سے کام لیا۔ یشکر بے نیازی سے بولا، اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ دونوں گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ اقلیمہ نے یشکر کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر کہا، لگتا ہے آج فریقین نے گھوڑے اکٹھے دوڑائے ہیں۔ یشکر چہکا، ہاں، اور نتیجے کے بارے پہرے دار سے پوچھنے کی بجائے پدر محترم کا چہرہ دیکھ لینا کافی ہے۔ سکندر نے احتجاج کیا، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ اقلیمہ نے یشکر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، ہارنے والے کو دل کی تسلی کے لیے کئی تعویلات گھڑنا پڑتی ہیں۔ ہاتھ منہ دھو لوں، تمہیں تو شاید جیت کی خوشی میں کھانا پینا بھولا ہو۔ سکندر منہ بناتے ہوئے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ دل ہی دل میں وہ خوشی اور فخر محسوس کر رہا تھا۔ یشکر اس کی توقعات پر پورا اترا تھا۔ اس عمر میں اگر وہ سکندر جیسے شاہزور کا مقابلہ کر رہا تھا تو مکمل جوان ہونے تک کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے دو محافظ اور بھی تھے، اسفند اور فرتوس۔ اسفند کے 3 اور فرتوس کے 4 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یشکر کی ٹکر کا نہیں تھا۔ اسفند کا بڑا بیٹا فاران اب باپ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کام سیکھ رہا تھا۔ سکندر کا بھی ارادہ تھا کہ سال بھر کے اندر یشکر کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد یشکر کہنے لگا، ہارنے والا کب جیتنے والے سے اس کی خواہش پوچھے گا؟ سکندر مسکرایا، لازمن تم سہ پہر کی مشق کی چھٹی کی بات کرو گے۔ یشکر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اتنا احمق کب سے ہو گیا ہوں؟ میں تو استخر یا اصفہان دیکھنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا، میرے پاس کوئی اور انعام موجود ہے، اور اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ یشکر اس اعلیٰ تلوار کو جانتا تھا۔ سکندر اسے سائقہ کہا کرتا تھا۔ آج تمہیں سائقہ کی کہانی سناتا ہوں۔ سکندر تلوار کو گود میں رکھ کر مقدس آگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ مجھے پدر محترم سے وراثت میں ملی تھی، کیونکہ میں اپنے دونوں بھائیوں سے تلوار چلانے کا زیادہ ماہر تھا۔ پدر محترم ارسلان کو سائقہ میرے دادا جان ارجمن سے حاصل ہوئی کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے کئی گنا زیادہ ماہر تیغزن تھے۔ دادا جان اپنے باپ فیضان کے اکلوتے فرزند تھے، اس لیے انہیں یہ بغیر مقابلہ ہاتھ آ گئی تھی، اور ہمارے پردادا فیضان کے دادا کو یہ بادشاہ سلامت اردشیر بن بابک بن ساسان سے وفاداری اور خدمت کے عوض میں ملی تھی۔ بادشاہ اردشیر کے دادا ساسان طاقتور اور بہترین جنگجو تھے۔ انہوں نے اس تلوار سے 80 شاہزوروں کو شکست دی تھی، اور تبھی اس تلوار کو پہلی بار سائقہ کا نام ملا تھا۔ اس کا بیٹا بابک اشکانی حکمران کی طرف سے فارس صوبے کا حکمران تھا۔ بابک کا بیٹا اردشیر 7 برس کا تھا کہ اس کے دادا ساسان نے اسے استخر کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ استخر کے بادشاہ نے اردشیر کو صوبہ داراب جرد کے عامل کے پاس بھیج دیا۔
اور جب داراب جد کا عامل وفات پا گیا تو بادشاہ نے اردشیر کو داراب جد کی گورنری سونپ دی۔ اس وقت تک اردشیر جوان ہو چکا تھا۔ اردشیر نے گورنر بنتے ہی داراب جد سے مہلکہ ریاستوں پر حملے شروع کر دیے اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ وہ طوائف الملوکی کا زمانہ تھا۔ فارس چھوٹی چھوٹی درجنوں ریاستوں میں بٹا تھا۔ استخر پر اس وقت اروان نامی اشکانی بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ مزید فتوحات اور لڑائی جاری رکھنے کے لیے اردشیر نے اروان سے مدد مانگی۔ اروان نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور برا بھلا کہا، جس کے نتیجے میں اردشیر نے استخر پر چڑھائی کر دی اور اسے بزور شمشیر فتح کر لیا۔ اور پھر اردشیر کی فتوحات کا سلسلہ نہ رکا۔ اسے اپنے دادا ساسان کی جانب سے وصیت کی گئی تھی کہ وہ کسی اشکانی مرد و عورت کو زندہ نہ چھوڑے، اور اس نے اس وصیت پر عمل کیا۔ لیکن بادشاہ اروان کے محل میں موجود ایک خوبصورت دوشیزہ نے موت کے خوف سے اپنا نسب چھپا لیا۔ اردشیر کو بھی وہ بہت پسند آئی اور اس نے اس اشکانی لڑکی سے شادی کر لی، یہاں تک کہ لڑکی کو حمل ہو گیا، اور اس نے اپنا مستقبل محفوظ جانتے ہوئے اردشیر کو اپنے اشکانی ہونے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اردشیر کو اس کا یہ فعل نہایت ناگوار گزرا اور اس نے ایک شیخ ہرجزا ابرسام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اس لڑکی کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے۔ جانتے ہو جناب ہرجزا ابرسام کون تھے؟ سکندر نے اچانک ہی پوچھا۔ یشکر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہرجزا ابرسام میرے پردادا جان کے دادا محترم تھے، اور جس وقت بادشاہ سلامت اردشیر نے انہیں یہ حکم دیا اس وقت وہ خاص عمر رسیدہ تھے۔ پردادا جان فیضان کے والد دارشک ان کی اکیلی اولاد تھے، اور اس وقت دارشک کی عمر 10-12 سال تھی۔ خیر محترم ہرجزا ابرسام اس لڑکی کو لے کر جنگل میں پہنچے، لیکن ایک مظلوم اور بے گناہ کے قتل پر ان کا دل آمادہ نہ ہوا۔ انہوں نے لڑکی کو قتل کرنے کے بجائے ایک غار میں چھپا دیا اور اپنی شرمگاہ کاٹ کر ایک ڈبیا میں بند کی، ساتھ ایک خط لکھ کر اندر رکھا اور اس پر مہر لگا کر بادشاہ سلامت اردشیر کے پاس لے گئے اور درخواست کی کہ اس ڈبیا پر بادشاہ سلامت اپنی مہر لگا کر خزانے میں رکھنے کی اجازت دے دیں۔ اردشیر نے اس کی درخواست قبول کی اور اپنی مہر لگا کر وہ ڈبیا وزیر خزانہ کے حوالے کر دی اور اپنی بیوی کے قتل کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ جواباً محترم ہرجزا ابرسام نے اطمینان دلایا کہ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی انہی کے پاس رہی، یہاں تک کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محترم ہرجزا نے شاپور یعنی بادشاہ کا بیٹا رکھا، اور یہ پہلا لڑکا ہے جس کا یہ نام رکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ شاپور نے بچپن گزار کر لڑکپن کی حدود میں قدم رکھ دیا۔ بادشاہ اردشیر کی اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن وہ سخت غمگین بیٹھا تھا۔ محترم ہرجزا جوان جو ان کے خاص مصاحب تھے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو بادشاہ سلامت اردشیر نے دکھی لہجے میں کہا، اتنی بڑی سلطنت کا کوئی وارث نہیں ہے۔ محترم ہرجزا ابرسام نے کہا، بادشاہ سلامت یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں نے خزانے میں ایک ڈبیا رکھوائی تھی، اور اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کسی خادم کو حکم دے کے وہ ڈبیا لے آئے، اس میں آپ کے غم کی دوا پوشیدہ ہے۔ بادشاہ کو حیرانی تو ہوئی، مگر اس نے خادم کو بھیج کر وزیر خزانہ سے وہ ڈبیا منگوا لی۔ اس ڈبیا پر سے اپنی مہر ہٹا کر بادشاہ نے اندر جھانکا تو ہرجزا کے بوسیدہ اعضائے مستورہ کے ساتھ ایک خط بھی ملا۔ خط میں ہرجزا نے ساری تفسیر لکھ دی تھی۔ رقم تھا، جب ہمیں علم ہوا کہ لڑکی کے بطن میں بادشاہ کا پاکیزہ بیج پرورش پا رہا ہے تو ہمیں اس کا قتل مناسب معلوم نہ ہوا، بس ہم نے اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا اور کسی تازہ زن کی ہرزہ رسائی سے بچنے کے لیے اپنی نجات کا یہ سامان کیا کہ
اپنے اعضائے مستورہ کو بھی کاٹ کر ڈبیا میں بند کر دیا اور پھر بادشاہ کے بیج کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ برابر ہو گیا۔ فلاں دن فلاں وقت۔ بادشاہ سلامت خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ تبھی انہوں نے محترم ہرجزا کو مال و دولت اور جائیداد کے ساتھ سائقہ بھی عنایت کی، جو انہیں بہت زیادہ عزیز تھی۔ تب سے یہ تلوار ہمارے خاندان میں سب سے بہادر اور ماہر جنگجو کو ورثے میں ملتی ہے، اور تب سے ہم ہر بادشاہ کی خصوصی خدمتگار قرار پاتے ہیں۔ ارد شیر کے بعد تخت کا وارث شاپور اول ہی ہوا، اور ان کے محافظ محترم دارشک تھے، جو میرے پردادا کے والد محترم تھے۔ شاید سائقہ پر میرا حق نہیں ہے۔ یشکر اداس ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے باپ تسلیم نہیں کرتے؟ بات میرے ماننے کی نہیں، حقائق کی ہے۔ آپ میرے لیے والد سے بڑھ کر ہیں، مگر والد نہیں ہے۔ میں تا حیات آپ کو پدر محترم کہتا رہوں گا۔ مادر محترم بھی میرے لیے حقیقی ماں سے بڑھ کر ہیں، لیکن لوگ مجھے ہمیشہ لے پالک ہی کہیں گے۔ میں ایک باندی کا بیٹا ہوں۔ نہ جانے میرا باپ کون تھا، میری ماں کا اصل شوہر کوئی قزاق یا میری ماں کا مالک۔ اگر ان بدوؤں میں تمہارا باپ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی فروخت نہ ہونے دیتا، اور تمہاری عادت و اطوار تمہارے خاندانی ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ یقیناً تم کسی سردار کے بیٹے ہو۔ سرداروں کے بیٹے بکا نہیں کرتے پدر محترم۔ یہ لا ینحل گفتگو ہے۔ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اور اتنا ہی کافی ہے۔ تم میری جگہ بادشاہ سلامت کے محافظ بن کر جاؤ گے۔ تمہارے نام کے ساتھ ہمیشہ میرا نام لیا جائے گا، اور جب تم اپنی اولاد کو بتاؤ گے کہ ان کا دادا سکندر کتنا بہادر تھا اور ایسا زبردست شہ سوار تھا کہ ان کے والد کو بوڑھے دادا سے مقابلہ جیتنے کے لیے بے ایمانی کا سہارا لینا پڑتا تھا، تو فخر سے ان کے سینے چوڑے ہو جائیں گے۔ آخری فقرہ سکندر نے مزاحیہ انداز میں ادا کیا تھا۔ میرا خیال ہے فخر سے سینے چوڑے ہونے کے بجائے ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ میرا مطلب ہے اگر میں انہیں ایسا کچھ بتایا جو آپ کی خوش فہمی ہے۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ان کی پرورش میرے ہاتھوں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے سکندر نے سائقہ اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ تلوار کی تیز دھار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یشکر پوچھنے لگا، اس کی نیام کدھر ہے؟ ایک جنگ کے دوران باقی نہ رہی۔ ویسے میں ایک لوہار کو جانتا ہوں جو بے مثال نیام تیار کر دے گا۔ یشکر نے منہ بنایا، نیام تیار کرا کے ہی میرے حوالے کرتے، یوں ادھورے تحفے کا فائدہ۔ سکندر نے تانا کسا، لڑائی تلوار سے لڑی جاتی ہے، نیام سے نہیں۔ بات لڑائی کی نہیں، تلوار سنبھالنے کی ہو رہی تھی۔ ہیرا دیکھنا ہے؟ سکندر نے موضوع تبدیل کیا۔ یشکر لجاجت سے بولا، شہر ہیرا نہیں، اصفہان یا استخر۔ وہاں اگر ایسا ماہر لوہار موجود ہوتا جو سائقہ کی شایان شان نیام بنا لیتا تو یقیناً ہم ادھر کا رخ کرتے۔ کب جائیں گے؟ یشکر کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ سکندر نے خوشخبری سنائی، کل طلوع آفتاب راستے میں ہوگا۔